बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड 73 में खुश आमदीद कहते हैं और शुमाइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुमाइल, खसाइल और कमालात का अहाता करना किसी बड़े से बड़े सीरत निगार, सुखन और नुक्तादान के लिए भी मुमकिन नहीं। इस बाब में 14 सदियों से लिखा जा रहा है और ता क़यामत ये सिलसिला जारी रहेगा, मगर रहमत आलम की खूबियों का शुमार नहीं हो सकेगा। यहाँ हम इस बारे में अपनी आजिज़ी और दामनी का एतराफ़ करते हुए इंतहाई इख्तिसास के साथ कुतुब हदीस और सीरत की चंद सच्चे मोती पेश कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये मुबारक के मुतल्लिक़ हज़रत हिंद बिन अबी हाला ने फरमाया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक माह बदर की तरह चमकता था। आपका कद बालिग मुतवासित कद वाले आदमी से किसी कदर तवील था, लेकिन ज़्यादा लंबे कद वाले से पुस्त था। सर मुबारक एतदाल के साथ बड़ा था। बाल मुबारक किसी कदर बल खाते हुए थे। अगर आप सहवलत मांग निकल आती तो निकाल लेते थे, और अगर किसी वजह से वह सहवलत ना निकलती तो इस वक्त ना निकालते। किसी दूसरे वक्त जब कंगी व हैरा मौजूद होती तो निकाल लेते। दिसंबर महीने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक ज़्यादा होते तो कान के लो से मुतजावज़ हो जाते थे। रंग मुबारक चमकदार था। पेशानी मुबारक कुशादा थी। अब्रूदार बारीक और गुंजान थे। दोनों अब्रू जुदा जुदा थे, मिले हुए नहीं थे। इन दोनों के दरमियान एक रग थी जो गुस्से के वक्त उभर जाती थी। नाके मुबारक बुलंदी माइल थी और इस पर एक चमक और नूर था। इब्तिदा में देखने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी नाक वाला समझता, लेकिन गौर से देखने से मालूम होता कि हुस्न और चमक की वजह से बुलंद लगती है, वरना ज़्यादा बुलंद नहीं है। दाढ़ी मुबारक भरपूर और गुंजान वालों की थी और आँखें मुबारक की पतली निहायत सियाह थी। रुखसार मुबारक हमवार हल्के थे। ज़हन मुबारक एतदाल के साथ फराख था, यानी तंग मुँह न था। आपके दंदान मुबारक बारीक आबदार थे और इनमें से सामने के दांतों में ज़रा अफसल था। गर्दन मुबारक ऐसी खूबसूरत और बारीक थी जैसा कि मोती की गर्दन साफ़ और तराशी हुई होती है, और रंग में चांदनी जैसी साफ़ और खूबसूरती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब आज़ान निहायत मुतदल और पुरगोश थे और बदन खटा हुआ था। पेट और सीना मुबारक हमवार था, लेकिन सीना फराग और चौड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान किधरे ज़ाया फासला था। जोड़ों की हड्डियाँ कवी और कला थी जो कुव्वत की दलील होती है। कपड़ा उतारने की हालत में आपका बदन मुबारक रोशन चमकदार नजर आता था। नाफ और सीने के दरमियान एक लकीर की तरफ से बालों की बारीक धारी थी। इस लकीर के अलावा दोनों छातियाँ और शुक्म मुबारक बालों से खाली था। अलबत्ता दोनों बाजुओं और कंधों और सीने मुबारक के बालाई हिस्से पर बाल थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाइयाँ दराज थीं और हथेलियाँ फराग, नेज़ हथेलियाँ और दोनों कदम गुजार और पुरगोश थे। हाथ पाँव की उंगलियाँ तनासब के साथ लंबी थीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे कदरे गहरे थे और कदम हमवार थे कि पानी इनके साफ़ सुथरा होने और इनकी मलामत की वजह से इन पर ठहरता नहीं था, फ़ौरन ढलक जाता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो कुव्वत से कदम उठाते और आगे झुक कर तशरीफ़ ले जाते। कदम ज़मीन पर आहिस्ता पड़ता, ज़ोर से नहीं पड़ता था। आप तेज़ रफ्तार थे और ज़रा कुशादा कदम रखते थे, छोटे छोटे कदम नहीं रखते थे। जब चलते तो ऐसा मालूम होता गोया पस्ती पे उतर रहे हैं। जब किसी तरफ तवज्जो फरमाते तो पूरे बदन से भर कर तवज्जो फरमाते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र नीचे रहती, निगाह बनस्बत आसमान की ज़मीन की तरफ ज़्यादा रहती थी। आदत शरीफा अमूमन गोशा चश्म से देखने की थी, यानी हया की वजह से आँखों में आँखें डालकर नहीं देखते थे। चलने में सहाबा को अपने आगे कर देते थे और ख़ुद पीछे रह जाते थे। जिससे मिलते सलाम करने में ख़ुद इब्तिदा करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सस्यादा फराख दिल, कुशिदा क़ल्ब, रास्ते गुफ्तार, नरम तबीयत और माशरत व मामलात में निहायत दर्जा करीम थे। जो पहली बार आपको देखता वो मरूब हो जाता, और जो आपकी सहमत में रहता और जान पहचान हासिल होती तो आपका फ़रीक़ा और दिलदार हो जाता।
جاتا، فریفتہ اور دلدار ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے والا کہتا ہے کہ نہ آپ سے قبل میں نے آپ جیسا کوئی شخص دیکھا، نہ آپ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہند میں ابی حالہ فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بہت باوقار، شان و شوکت کے حامل تھے اور دوسروں کی نگاہ میں نہایت پرشکوہ۔ آپ کا روئے نہایت پرشکوہ، آپ کا روئے انور چودھری کی چاند کی طرح، رات کے چاند کی طرح دمکتا تھا۔ برا بن ذاہب عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قامت تھے، میں نے آپ کو ایک مرتبہ سرخ قبا میں دیکھا، آپ سے زیادہ حسین کوئی شخصیت میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی ایسا حریر یا ریشم نہیں چھوا جو آپ کے دست مبارک سے زیادہ نرم ہو، میں نے عنبر اور مشک یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں سونگھی جس کی خوشبو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے زیادہ مہک رہی ہو۔ ناظرین کرام، ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر میں، اموار آخرت کی سوچ میں رہتے۔ اس کا ایک تسلسل قائم تھا کہ کسی وقت آپ کو چین نہیں ہوتا تھا، اکثر طویل سکوت اختیار فرماتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے، گفتگو کا آغاز فرماتے تو ذہن مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا کرتے، یعنی متکبروں کی طرح بے توجہی یا بے نیازی کے ساتھ آت کٹے الفاظ استعمال نہ کرتے، اور اسی طرح اختتام فرماتے۔ آپ کی گفتگو اور بیان بہت صاف، واضح اور دو ٹوک ہوتا، نہ اس میں غیر ضروری بات ہوتی، نہ زیادہ اختصار۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بدمزاج تھے اور نہ کسی کی اہانت پسند کرتے تھے، نعمت کی بڑی قدر کرتے تھے اور اس کو بہت زیادہ جانتے، وہ کتنی ہی قلیل ہو کہ آسانی سے نظر بھی نہ آئے، اور اس کی برائی نہ فرماتے، کھانے پینے کی چیزوں کی برائی کرتے، نہ تعریف کرتے، دنیا اور دنیا سے متعلق جو بھی چیز ہوتی اس پر آپ کو کبھی غصہ نہ آتا، لیکن جب اللہ کے کسی حق کو پامال کیا جاتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلال کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہ سکتی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بدلہ لے لیتے۔ آپ کو اپنی ذات کے لیے غصہ نہ آتا اور نہ اس کی انتقام کے لیے، جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے، جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو اس کو پلٹ دیتے، گفتگو کرتے وقت داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ملاتے، غصہ اور ناگواری کی بات ہوتی تو روئے انور اس طرح سے بالکل پھیر لیتے اور اعتراض فرما لاتے، خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہنسنا زیادہ تر تبسم تھا، جس سے صرف آپ کے دندان مبارک جو بارش کی اولوں کی طرح پاک و شفاف تھے ظاہر ہوتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد کلامی اور بے حیائی و بے شرمی سے دور تھے، بازاروں میں کبھی آواز بلند نہ فرماتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے بلکہ عفو درگزر کا معاملہ فرماتے۔ ام المومنین عائشہ ہی کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر کبھی دست درازی نہ فرمائی سوائے اس کے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہو، کسی خادم یا عورت پر آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ام المومنین عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ظالم و زیادتی کا انتقام لیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ حدود کی خلاف ورزی نہ ہو۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو پامال کیا جاتا تو آپ اس کے لیے سب سے زیادہ غضبناک ہوتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی اف نہیں کہا، نہ کسی کام کے کرنے پر یہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، نہ ہی کسی کام کے چھوڑ دینے پر یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ 2 چیزیں سامنے ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آسان صورت کا انتخاب فرماتے، بشرطیہ وہ ناجائز نہ ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک محفوظ رکھتے اور صرف اسی چیز کے لیے کھولتے جس سے آپ کو کچھ سروکار ہوتا، لوگوں کی دلداری فرماتے اور ان کو متفکر نہ کرتے، کسی قوم کا کوئی معزز شخص آتا تو اس کے ساتھ اکرام و اعزاز کا معاملہ فرماتے اور اسی کو اسی کی قوم کا ذمہ دار بناتے، لوگوں کے بارے میں محتاط تبصرہ کرتے بغیر اس کے کہ اپنی مشاشت اور اخلاق سے ان کو محروم فرمائیں، اپنے
اصحاب کے حالات کی برابر خبر رکھتے، لوگوں سے لوگوں کے معاملات کے بارے میں دریافت کرتے رہتے، اچھی بات کی اچھائی بیان کرتے اور اس کو قوت پہنچاتے، بری بات کی برائی کرتے اور اس کو کمزور کر دیتے۔ آپ کا معاملہ معتدل اور یکساں تھا، اس میں تغییر و تبدیل نہیں ہوتی تھی، آپ کسی بات سے غفلت نہ فرماتے تھے، اس خدشے سے کہ کہیں دوسرے لوگ بھی غافل ہونے لگے اکتا جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر حال کے مطابق ضروری بندوبست ہوتا تھا، نہ حق کے معاملے میں کوتاہی فرماتے، نہ حد سے آگے بڑھتے۔ آپ کے قریب جو لوگ رہتے تھے وہ سب سے اچھے اور منتخب ہوتے تھے۔ آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ افضل وہ تھا جس کی خیر خواہی اور اخلاق عام ہوں، سب سے زیادہ قدردان اور منزل اس کی تھی جو ہمخواری اور ہمدردی دوسروں کی مد اور معاونت میں سب سے آگے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کا حسن و جمال ایسی عبارت میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے ہوتے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے، کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں تشریف رکھتے اور اس کا حکم بھی فرماتے، اپنے حاضرین مجلس اور ہم نشینیوں میں ہر شخص کو اپنی توجہ اور التفات میں پورا حصہ دیتے۔ آپ کا ہر شریک مجلس یہ سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر آپ کی نگاہ میں کوئی اور نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غرض سے بٹھا لیتا یا کہ کسی ضرورت میں آپ سے گفتگو کرتا تو نہایت صبر و سکون کی اس کی پوری بات سنتے، یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنی بات پوری کر کے رخصت ہوتا۔ اگر کوئی شخص آپ سے کچھ سوال کرتا اور کچھ مدد چاہتا تو بلا اس کی ضرورت پوری فرمائے واپس نہ فرماتے یا کم از کم نرم و شیریں لہجے میں ہی جواب دیتے۔ آپ کا حسن اخلاق تمام لوگوں کے لیے وسیع و عام تھا، آپ ان کے حق میں باپ ہو گئے تھے، تمام لوگ حق کے معاملہ میں آپ کی نظر میں برابر تھے۔ آپ کی مجلس علم و معرفت، حیا و شرف اور صبر و امانتداری کی مجلس تھی، نہ اس میں آوازیں بلند ہوتی تھیں، نہ کسی کے عیوب بیان کیے جاتے تھے، نہ کسی عزت و ناموس پر حملہ ہوتا، نہ کمزوریوں کی تشہیر کی جاتی، سب ایک دوسرے کے مساوی تھے اور صرف تقویٰ کے لحاظ سے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل تھی۔ اس میں لوگ انکساری کے ساتھ رہتے تھے، بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے، حاجت مند کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، مسافر نووار کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے وقت کشادہ اور انبساط و بشاشت کے ساتھ رہتے تھے، بہت نرم اخلاق اور نرم پہلو تھے، یعنی جلد مہربان ہو جانے والے اور بہت آسانی سے درگزر کرنے والے، نہ سخت طبیعت کے مالک تھے، نہ سخت بات کہنے کے عادی، نہ چلا کر بولنے والے، نہ عامیانہ اور منتہز گھٹیا بات کرنے والے، نہ کسی کو عیب لگانے والے، نہ تنگ دل بخیل، جو چیز آپ کو پسند نہ ہوتی اس سے تغافل فرماتے، یعنی اس کو نظر انداز کر دیتے اور گرفت نہ فرماتے، اور صاف صاف اس چیز سے مایوس بھی نہ فرماتے اور اس کا جواب بھی نہ دیتے۔ تین باتوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو بالغ بچا رکھا تھا، ایک جھگڑا، دوسرا تکبر اور تیسرا غیر ضروری اور لایعنی کام۔ لوگوں میں بھی تین باتوں سے آپ نے بچا رکھا تھا، نہ کسی کی برائی کرتے، نہ کسی کی عیب لگاتے اور نہ کسی کمزوریوں اور پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتے، صرف وہ کلام فرماتے جس پر ثواب کی امید ہوتی۔ جب گفتگو کرتے شرکائے مجلس ادب سے اس طرح سر جھکا لیتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان سب کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی بے حس حرکت کے کہیں زمین سے چڑیاں اڑ نہ جائیں۔ جب آپ خاموش ہوتا ہے تب یہ لوگ بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کبھی نزاع نہ کرتے، اگر آپ کی مجلس میں کوئی شخص گفتگو کرتا تو بقیہ سب لوگ خاموشی سے سنتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات ختم کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہر شخص کی گفتگو کا وہی درجہ ہوتا جو ان کے پہلے آدمی کا ہوتا کہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی بات کہنے کا موقع ملتا اور اسی قدردانی اور اطمینان کے ساتھ اسے سنا جاتا۔ جس بات سے سب لوگ ہنستے اس پر آپ بھی ہنستے، جسے سب تعجب کا اظہار کرتے آپ بھی تعجب فرماتے۔ مسافر اور پردیسی کی بے تمیزی اور ہر طرح کے سوال و صبر و تحمل کے ساتھ سنتے،
یہاں تک کہ آپ کے اصحاب کرام ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے تاکہ آپ پر کوئی بار نہ ہو۔ آپ فرماتے تھے کہ تم کسی حاجت مند کو پاؤ تو اس کی مدد کر لیا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف اس شخص کو قبول فرماتے جو حد اعتدال میں رہتا، کسی کی گفتگو کے دوران کلام نہ فرماتے اور اس کی بات کبھی نہ کاٹتے۔ ہاں اگر وہ حد سے بڑھنے لگتا تو اس کو منع فرما دیتے یا مجلس سے اٹھ کر اس کی بات قطع فرما دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب صحابہ کرام میں کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک یہودی خادم اور اپنے مشرک چچا کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے اور ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی، چنانچہ یہودی نے اسلام قبول کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معمول تلاوت کی پابندی کرتے اور قرآن پاک ترتیل سے ایک ایک حرف واضح کر کے پڑھا کرتے تھے، ایک ایک آیت پر وقفہ کرتے، مد کی حروف کو کھینچ کر پڑھتے، مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مد سے پڑھتے اور تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی آواز کھینچ کر بہترین انداز میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، دوسری کی زبان سے قرآن سننا بھی پسند فرماتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آپ کو سنتے وقت اس قدر خشوع طاری ہوا کہ آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سب سے زیادہ کرتے، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرتے، بلکہ آپ ہر کلام اللہ کے ذکر اور اللہ کی فکر سے ہی ہوتا تھا۔ آپ کا امت کو حکم کرنا، روکنا اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات، اس طرح کے احکام اور توحید کی تعلیمات سب کی سب ذکر الہی کے قابل تھی۔ اسی طرح اس کے بے حساب نعمت اور حمد و ثنا تنجید کا بھی ذکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال و دعا، خوف و خشیت بھی ذکر ہی تھا، بلکہ آپ کی خاموشی تک بھی قلبی طور پر ذکر الہی پر مشتمل تھی۔ جس طرح ذکر اللہ سے روبت تھی، اسی طرح قلب و جگر بھی اس سے شرطار تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ آپ ہر آن ہر حال میں ذکر میں مشہور تھے اور اللہ کا ذکر سانس کے ساتھ جاری و ساری رہتا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوار ہوتے اترتے سفر حضر ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کا آپ کو یاد ہوتا تھا اور ان کا ذکر ہوتا تھا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس کے اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کے پاس اٹھ کر جانا ہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر موقع کی دعائیں، مثلاً جب نیند سے بیدار ہو، جب نماز شریف شروع کرو، گھر سے نکلو، مسجد میں داخل، صبح شام کی دعا، اذکار، کپڑے بدلنے، گھر میں داخل ہونے، بیت خلا داخل، وضو کی دعا، اذان کی دعا، روایت حلال کی دعا، کھانے کی دعا، چھینکنے کی دعا، یہاں تک کہ تمام دعائیں متنون ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی نہایت سادہ تھی۔ جب اپنی دولت خانہ پر تشریف لے جاتے تو عام انسانوں کی طرح نظر آتے، اپنے کپڑے کو صاف کرتے، بکری کا دودھ دھوتے اور اپنی سب ضرورتیں خود انجام دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر پوسیدہ اور کھدرا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس جگہ دوسرا بستر رکھوں جو آپ کے آرام کے لیے ہو، چنانچہ میں نے نرم بستر بچھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں آپ کا بستر سخت و کھدرا دیکھتی تھی تو میں نے اسے نرم بستر کو پسند کیا۔ آپ نے فرمایا اسے اٹھا لو، اللہ کی قسم میں نہیں بیٹھوں گا جب تک اسے نہ اٹھا لو، چنانچہ میں نے وہ بستر اٹھا دیا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، نبی گھر میں کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، وہ انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنا سر صاف فرماتے، بکری کا دودھ دھوتے، کپڑا سیتے، اپنے کام سر انجام دیتے، اپنا جوتا سیتے، عام لوگوں اپنے گھروں میں جو کرتے ہیں وہ کرتے اور اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے، لیکن جب مؤذن کی آواز سنتے تو نماز کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے درمیانی برابری فرماتے تھے، یا اللہ، اور دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ میری برابری ہے جو میرے اختیار میں ہے، تو اس بات یعنی قلبی محبت پر جو تیرے اختیار میں ہے میرے میں نہیں پر نہ پکڑ فرمائی۔ امت کو بھی اہل عیاں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل عیاں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، اور تم میں سے سب سے بڑھ کر اپنے اہل عیاں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جب میری شادی کا ابتدائی دور تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تھیں۔ جب آپ تشریف لاتے تو میری
سہیلیاں شرم کی وجہ سے آپ سے چھپ جاتی تھیں، لیکن آپ کو ان کو میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے اور وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے، جس وقت تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں جان جاتا ہوں، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو اس طرح کہتی ہو، یہ بات نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خفا اور ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو، یہ بات نہیں ابراہیم علیہ السلام کی رب کی قسم، یعنی میرا نام نہیں لیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہاں ہاں یا رسول اللہ، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں صرف آپ کا نام زبان سے ہی چھوڑتی ہوں، نہ کہ دل سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مجھے یاد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے تھے اور حبشی لوگ مسجد میں اپنے نوزے سے کرتب دکھا رہے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے میرے لیے پردہ کر رکھا تھا تاکہ میں بھی آپ کے کان اور کندھوں کے درمیان سے ان حبشیوں کا کھیل دیکھتی رہوں، یہاں تک کہ آپ اس وقت تک پردہ کیے کھڑے رہے جب تک میں خود وہاں سے نہ ہٹ گئی۔ اور اب تم خود اندازہ کر لو کہ ایک کم عمر لڑکی جو کھیل تماشا کی شوقین ہو کتنی دیر تک کھڑی رہی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح مسلسل اور تیز نہیں ہوتی تھی، آپ دھیرے دھیرے بولتے تھے، مضمون اس قدر سادہ اور واضح کہ سننے والے اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اگر کوئی شخص چاہتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بولے ہوئے الفاظ گن بھی سکتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے نہایت محبت سے پیش آتے تھے، ان کی ترتیب کے لیے بڑے پیارے انداز سے کوشش فرماتے تھے، اس شفقت سے ہدایات دیتے تھے کہ بچوں کے دلوں میں اتر جاتی تھیں۔ آپ نے اپنی بے پناہ مخصوصیت کے باوجود بچوں کو کبھی نظر انداز نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی پیدائش کے وقت کان میں اذان دلوانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں، جب حضرت فاطمہ کے ہاں حسن بن علی کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کان میں اذان کہی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بچہ شروع سے دین کی پکار سن لے اور اسلام و توحید اس کے لاشعور میں جا گزرے ہو جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو زندگی کے آداب سمجھاتے، کوئی ساتھ کھانے بیٹھتا تو اسے کھانے کا سلیقہ بھی بتاتے تھے۔ اپنے سوتیلے بیٹے عمر بن ابی سلمہ کو آداب کے خلاف کھاتے دیکھا تو فرمایا، اے بچے، جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرو اور داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی ولادت کے موقع پر کٹھی دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا، میں اسے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالی، اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر اسے میرے حوالے کر دیا۔ بچوں کا اتنا لحاظ فرماتے کہ اگر عبادت میں حرج ہوتا تب بھی نادار نہ ہوتے۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ سجدے میں گئے تو حسن حسین آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے، آپ صحابہ کرام انہیں ہٹانا چاہتے تو آپ اشارے سے فرماتے کہ رہنے دو، نماز سے فارغ ہو کر آپ انہیں اپنی گود میں بٹھا لیتے اور فرماتے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا نام اچھا رکھنے کا حکم فرماتے، اسے والدین کی اہم ذمہ داری شمار کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بکثرت احادیث موجود ہیں۔ ایک جگہ ارشاد اللہ کو سب سے زیادہ پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلا، راستے میں نہ آپ کی مجھ سے بات ہوئی نہ میری آپ سے، حتیٰ کہ بنو کنیا کا بازار آ گیا، پھر وہاں سے واپس لوٹے اور حضرت فاطمہ کے گھر تک آیا، فرما رہے تھے، کیا یہاں حسین ہیں منا ہے، کیا یہاں منا ہے؟ تو ہم سمجھ گئے کہ حضرت فاطمہ انہیں تیار کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر میں حسین آ گئے۔ حسین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالا، گلے ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو اس سے محبت کرے اسے بھی محبوب رکھ۔ عبداللہ بن عباس بچپن میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے
بچے میں تجھے تن باتوں کی تعلیم دیتا ہوں، اللہ کو یاد رکھنا وہ تجھے یاد رکھے گا، اللہ کو یاد رکھنا تو اسے اپنے سامنے پائے گا، جب مانگنا اللہ سے مانگنا، جب مدد طلب کرنا اللہ سے کرنا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ساری دنیا اتفاق کر لے کہ تجھے کوئی نفع پہنچائے تب بھی تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر ساری دنیا اتفاق کر لے کہ تجھے مل کر کوئی نقصان پہنچائے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ قلم خوش ہو گئے اور دفتر تہہ کر دیے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو ہنساتے اور بہلاتے بھی تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ابو عمیر تھا، اس کے پاس ایک سرخ چونچ والی چھوٹی سی چڑیا تھی جس سے وہ کھیلتا تھا۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ ابو عمیر غمگین بیٹھا ہے۔ دریافت فرمایا کیا ہوا، کیوں غمزدہ ہو؟ گھر والوں نے عرض کیا اس کی وہ چڑیا مر گئی جس سے وہ کھیلتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کو بہلاتے ہوئے فرمائے اے ابو عمیر کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم سے مذاق بھی فرما لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مگر میں کبھی غلط بات نہیں کہتا۔ ایک دن مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک شخص اللہ تعالیٰ سے کھیتی کرنے کی خواہش بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہیں ہر خواہش پوری نہیں ہو گئی ہے؟ وہ کہے گا جی ہاں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ فوراً بوؤں اور ساتھ ہی تیار ہو جائے۔ چنانچہ وہ بیج ڈالے گا، فوراً دانہ اگے گا، بڑھے گا اور کاٹنے کے قابل ہو جائے گا۔ ایک بدو بیٹھا ہوا یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا یہ سعادت تو صرف کسی قریشی انصاری کو نصیب ہوگی کیونکہ وہی زراعت پیشہ ہیں، ہم نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ ایک بار کسی بوڑھی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ وہ عورت روتے ہوئے واپس جانے لگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ وہ جنت میں بڑھاپے کی حالت میں داخل نہ ہوگی، جوان بن کر جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، بس بنایا ہے ان کو کنواریاں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے لیے سواری مانگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں اونٹی کا بچہ دیں گے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اونٹی کے بچے کو کیا کروں گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ اونٹی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ ایک بار حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آئیں، وہاں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سور کر اچھی حالت میں آئی تھیں، ان پر خوبصورتی یمنی چادر تھی۔ حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور یہ سودا ہمارے درمیان چمکتی ہے، میں آج ضرور ان کی زینت خراب کر دوں گی۔ ان دونوں کی سرگوشیاں سن کر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم کیا کہہ رہی ہو؟ حضرت حفصہ فرمایا کانا و دجال نکل آیا ہے۔ حضرت سودا نے پوچھا تم کیا کہہ رہی ہو؟ حضرت حفصہ نے فرمایا کانا دجال نکل آیا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرائیں اور ان پر کپتتی طاری ہو گئی، کہا ہاں میں کہاں چھپوں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیمے میں چلی جاؤ۔ وہ وہاں چلی گئی۔ وہ خیمہ سامان خانہ تھا جس میں کچا اور مکڑی کے جالے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہی تھیں، ہنسی کے مارے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں ہنس رہی ہو؟ ان دونوں نے خیمے کی طرف اشارہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے پہ پاس گئے، وہاں سودا رضی اللہ تعالیٰ کپ کپا رہی تھی۔ فرمایا سودا کیا ہوا؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا دجال نکل آیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں نکلا، البتہ نکلے گا، ابھی نہیں نکلا، البتہ ضرور نکلے گا۔ یہ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے کپڑے سے غبار اور مکڑی کے جالے جھاڑنے لگے۔ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حریرہ ایک قسم کا حلوہ ہے لے کر آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور حضرت سودا کے درمیان تھے۔ میں نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کھاؤ، انہوں نے کسی وجہ سے انکار کیا۔ میں نے کہا کھا لو ورنہ یہ تمہارے چہرے پر مل دوں گی، پھر بھی انہوں نے انکار کیا تو میں نے حریرے کا ہاتھ ڈالا اور ان کے چہرے پر مل دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کے چہرے پر مل دو۔ دونوں نے میرے چہرے پر مل دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں ایک مرتبہ سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی اور آپ سے آگے نکل گئی۔ پھر جب کچھ مدت بعد میں فربا ہو گئی تو پھر ہماری دوڑ ہوئی۔ اس مرتبہ آپ مجھ سے آگے نکل گئے، چنانچہ آپ نے فرمایا یہ اس کے بدلے میں ہے، یعنی پہلے تم جیتی تھی اور اب میں جیت گیا، لہٰذا دونوں برابر رہے۔ ناظرین، لکھتے لکھتے قلم کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور بولتے بولتے شاید الفاظ کی تراشت بھی ختم ہو جائے، لیکن ہم آپ کے حسن اخلاق، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کی حیات مبارک کا ویسے انصاف کے ساتھ بیان نہ کر سکیں جیسے آپ کی شخصیت تھی۔ اور کسی نے کیا خوب لکھا ہے، سید نفیس شال حسن رحمۃ اللہ علیہ نے، الہی محبوب گل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے۔ الہی محبوب گل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے۔ بساط عالم کی وسعتوں سے، جہان بالا کی رفعتوں سے، مالک الملک کا درود اچرے، بشر بشر کا سلام پہنچے۔ حضور کی شام شام مہکے، حضور کی رات رات جاگے، ملائکہ کے حسین جلوں میں سحر زہر کا سلام پہنچے۔ زبان فطرت ہے اس پہ ناطق، بارگاہ نبی صادق، شجر شجر کا درود جائے، حجر حجر کا سلام پہنچے۔ نبی رحمت کا بار احساں تمام خلقت کے دوش پر ہے، تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے۔ میرا قلم بھی ہے ان کا صدقہ، میرے ہنر پر بہ ان کی رحمت، میرا قلم بھی ہے ان کا صدقہ، میرے ہنر پر ہے ان کی رحمت، حضور خواجہ میرے قلم کا، میرے ہنر کا سلام پہنچے۔ یہ التجا ہے روز محشر، گناہ گاروں پہ بھی نظر ہو، شفیع امت کو ہم غریبوں کی چشم تر کا سلام پہنچے۔ نفیس کی بس دعا یہی ہے، فقیر کی اب صدا یہی ہے، سواد طیبہ میں رہنے والوں کو عمر بھر کا سلام پہنچے۔ ناظرین کرام، ایپیسوڈ کا اختتام کرتی ہوں اور سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ نگہبان، لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔